वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। हमने आपको इस माह मुबारक के आगाज़ में ही बताया कि इस दफ़ा हमने कोशिश ये की है ATV के प्लेटफॉर्म से कि हम नबी रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हमारे पास एक अमली नमूना मौजूद है कि इंसान की मुख्तलिफ़ मुश्किलात, मुख्तलिफ़ कैफ़ियत, मुख्तलिफ़ हालात में किस तरह से हमने चीज़ों को डील करना है, किस तरह से पेश आना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसमें शायद इतनी दिलचस्पी नहीं लेते या हमें इल्म नहीं होता, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इस प्रोग्राम की तवज्जुह से कि हमें मालूम हो कि हमारे पास क्या क्या अमली नमूना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा की सूरत में मौजूद है। और ये गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं नामवर मुहक्किक और हिस्टोरियन एंड स्कॉलर डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुश आमदीद आज के शो में भी। और आज हमारे साथ कमल नवाज़ भी मौजूद हैं, सना खान हैं। सो दरूद व सलाम का सिलसिला जो है वो भी हम जारी रखेंगे। सो डॉक्टर साहब, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अय्याम जवानी की, कि जब मैसरा जो है वो उन्होंने वो तशरीफ़ ले गए, ग़ुलाम साथ जाते हैं। नहीं, अभी हम उस वहाँ तक नहीं आए कि जब मैसरा आए। हम वर्क़ा बिन नौफल तक भी अभी नहीं आए। हम एक जो है राहिब जिसने देखा है और उसकी बात जब हज़रत अबू तालिब के साथ सफ़र किया और वापस तशरीफ़ ले गए। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अमली ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है, जहाँ पर एक नौजवान के तौर पर वो अपनी कारोबार का आगाज़ करते हैं, तिजारत का आगाज़ करते हैं। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछते हुए कि उम्मे हानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद, जिनसे जो कि फिर अज़वाज मुतहरात में भी शामिल हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन वहाँ शादी नहीं हो पाई क्योंकि एक तो आप यतीम हैं, आपके पास उतना माल नहीं है। तो ये एक मामलात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डील करने पड़ रहे हैं कि फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से उनकी एक्सेप्टेंस उस सोसाइटी में जो कि माल व सरवत और इन चीज़ों को देखती है इतनी नहीं है। क्या ये दुरुस्त है? जी देखिए, असल में मैं तो इसको सीरत के तालिब इल्म होने की हैसियत से यूँ देखता हूँ कि जो लार्जर डिज़ाइन है अल्लाह के यहाँ वो क्या है, और वो जो एक बेहतरीन उसवे के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताक़यामत आपको रोशन रखना है। तो उसमें फिर वो जो बार बार हमें इन प्रोग्राम्स के दौरान याद आती है वो बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सबसे ज़्यादा आजमाइश जो है ना उसका सामना करना पड़ा है। तो उसमें जो अल्लाह ने उनके लिए रखा था, और वो शायद आज हम उस तक बात चली जाएगी कि वो कैसा रफ़ीक़ हयात उनको अल्लाह ने देना था। रफ़ीक़ लेकिन हयात सर ये जो एक कैफियत है कि यानी जी आप यकीनन हर नौजवान इससे गुजरता जो है। ज़ाहिरी सूरत हाल है उसमें तो हमने उस वक्त भी तज़किरा किया था कि जब जो बनु साद के बनु हवाज़िन की शाख बनु साद की ख़वातीन आया करती थी, तो उनका भी उस वक्त से आप देखें कि ये ख्याल होता था कि हम बहुत ही मुतमव्विल घराने के चश्मो चिराग को गोद लें और उसमें उनकी रज़ात के लिए। तो वो लेकिन अल्लाह ने उसमें क्या रखा था, तो यही मामलात आप एक बेदाग, एक बहुत ही खूबसूरत के साथ साथ खूबसूरत नौजवान के तौर पर सामने आ रहे हैं। आजमाइशें हैं, लेकिन सर देखिए आजकल के बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, रिजेक्शन हो गई है जी। जहाँ पे आपकी चाहत है, आपकी आरज़ू है, वहाँ आपका रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा, बददिल हो जाते हैं, या खुदा न खास्ता बहुत सारी और गलत जो है राहें इख्तियार कर लेते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, शाकी हो जाते हैं अपनी तकदीर से, अपने आप से हौसला हार देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें ये तमाम मनाजिल मिल रही हैं, और एक नौजवान के तौर पर हमें पता चलता है कि कैसे उसमें से गुज़र रहे हैं। जी यकीनन। और जैसे इस तज़किरे से पहले आपने बात की कि अब हर माशरे में, हर दौर में ये होता है कि जब इंसान बलूगत पर कदम रखता है तो फिर उसको ज़रिए माश की फ़िक्र भी होती है। और ज़रिए माश के तौर पर हमने ये देखा कि कुरैश जो थे उनके यहाँ तिजारत ही एक बहुत बाइज़्ज़त भी और साथ साथ गिलाबानी, ये दो ही मक्का के अंदर कुरैश के कारोबार हमें नज़र आते हैं, ये ज़रिए माश नज़र आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों में अपने आप को इब्तिदाई उम्र में ही ग्रूम कर लिया था। और जैसा हमने देखा कि हज़रत अबू तालिब
کہ ساتھ ان کا سفر پہلا لیکن اس کے بعد ان کے اسفار رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسفار تجارت ہیں، ان کے سفر ہیں تجارت کے، ان سے انہوں نے جو ایک اور پہلو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ محض سفر تجارت نہیں تھا، بلکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آبزرویشن تھی اور جو جس خطے سے گزرتے تھے اور جہاں جاتے تھے اس کا جغرافیہ، اس کے جو وہاں کی ڈیموگرافی تھی اور وہاں کی جو لوگوں کا کلچر تھا، یعنی آج کل جسے ہم اینتھروپولوجی کہتے ہیں، وہ آبزرویشن کے لیے بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ملتی ہے۔ اور آپ کے بعد کی زندگی میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک دفعہ بحرین سے کچھ لوگ آئے تو آپ نے اس تفصیل سے نقشہ کھینچا بحرین کا کہ وہ بڑے حیران ہوئے، تو کہا کہ میں نے یہ سارے دیکھ رکھے ہیں، وہاں کے قبائل کیا ہیں اور وہاں کے طور اتوار کیا ہیں، جیسے ویریشنز ہوتی ہیں نا، کچھ کلومیٹرز، کچھ میلوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کے اندر بھی ویریشن آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو اپنا شغل اپنایا، اور اس میں وہ چونکہ ان کے اندر جینیٹیکلی بھی موجود تھا اور اللہ نے ان کو ایک ایسے تاجر کے روپ میں بھی مثال بنانا تھا کہ پھر آپ نے وہ راستہ اپنے اسوے سے بتایا کہ قیامت کے دن جو ایک ایماندار تاجر ہوگا اور ایک سٹرگلنگ نوجوان کے جو سٹارٹ فرام نتھنگ، فرام اسکریچ سے ارن کرنا، یہ ریپوٹیشن کے بیسٹ اینڈ دا موسٹ آنیسٹ مین ان دا ہول ریجن، بہت بڑی بات، صادق اور امین۔ اس میں دیکھیں کہ صادق اور امین اسی طرح سے وہ اسی اپنے دیکھیں پریکٹیکل لائف جب شروع ہوتی ہے اسی سے انسان کی جو ہوتے ہیں کارہائے نمایاں بھی سامنے آتے ہیں، اور ریپوٹیشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی بنتی ہے۔ اب یہ آج کے زمانے میں بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ پروفیشنلی گرومڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ اس طرح سے فائنانسز نہیں ہوتے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جن کے پاس فائنانسز ہیں ان کے پاس وہ ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ہوتی، وہ ایکسپرٹیز نہیں ہوتی۔ تو اس دور میں بھی آپ دیکھیں کتنے پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں بھی ایسا تھا کہ اپنے بہت ہی میگر اس کے ساتھ تجارت تو کی جا سکتی تھی، سفر کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ سفر سارا ہو اور لیکن اس میں گینز اس طرح سے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس میں انویسٹمنٹ نہ ہو۔ تو اس وقت یہ طریقہ بھی بہرحال موجود تھا کہ لوگ دیکھتے تھے کہ کس کے اندر زیادہ کیپیبلٹی ہے، اور وہ کیپیبلٹی کیسے آتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارت کو شروع کیا تو کچھ اصول انہوں نے اپنائے، اور ان اصول جو تھے ان کی وجہ سے اس میں برکت ہوئی۔ آپ نے ایک تو یہ کیا کہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اپنے ارد گرد اس 21ویں صدی کے اندر بھی ہم دیکھ لیں کہ جو لوگ کم منافع پر کوئی چیز فروخت کرتے ہیں تو ان کا سائیکل بہت اچھا چلتا ہے، اچھی عمدہ کوالٹی، کم منافع۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اگر کسی کے پاس پرانا سٹاک ہی نہیں جا رہا تو اس کا بلاک ہو گیا نا پیسہ، اور وہ کتنی یعنی شارپنس ہے اور وزڈم ہے کہ آپ جو ایک سیزن کا مال ہے اس کو منافع جتنا مل رہا ہے اس کو نکال بھی لیں، اب اصل زر بھی آپ نے اپنا اس میں سے بچا لیا۔ آج آ کے لوگوں نے یہ سیلز 50% آف، 60% آف، اینڈ سیزن سیلز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے کہ آپ نے کس طرح سے اس بزنس کو رولنگ رکھنا ہے، تو بزنس ایکیومن ایک جو سینس ہے کیا زبردست ماشاءاللہ۔ جی یقیناً، اور اس میں دوسری بات یہ کہ آپ جو اصل مال کی حیت ہے، ایسا نہیں کہ جو وہ جیسا نظر آ رہا ہے، مثال کے طور پر جیسے اب اگر ہم ڈرائی فروٹس کی بات کریں، ڈرائی فروٹ ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، لیکن اگر ایک سیزن پرانا ہو تو اس کی قیمت فرق ہو جاتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، عجوہ کھجور بہت اہم ہے اور اس کو بھی نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو لوگ اس کی طرف جاتے ہیں، اس کے ریٹس مختلف ہوتے ہیں آج بھی۔ کیوں؟ ایک ہے کہ جو بالکل اسی فریش سیزن کی ہے اور ایک پچھلے سیزن کی ہے، اس میں فرق ہوتا ہے نا۔ تو یہ بات بھی بتانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم دی، خود کر کے دکھایا اپنی ابتدائی زندگی سے ہی، کہ مال کے اندر جو اس کے خصائص ہیں وہ بھی، اور اگر کوئی نقائص اس کے اندر موجود ہیں تو وہ بھی بیان کی۔ یہ بھی ایک جو آنیسٹی جو ہے نا، وہ جس پر وہ صادق اور امین کے طور پر سامنے آ رہی ہیں۔ اور سر آج یورپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کے اوپر لکھا ہونا چاہیے کہ اس میں انگریڈینٹس کیا ہیں، اس کے وہ کب، اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ کیا ہے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے۔ 1400-1500 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ لاز اینڈ رولز جو ہیں پریکٹس کر رہے ہیں،
اور امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنے بزنس میں. اور آج کی ماڈرن دنیا جو ہے وہ اس کو سمجھتی ہے کہ ہم نے جسے کہتے ہیں کنزیومر رائٹس جو ہیں اس کو اب ہم نے وہ کیا ہے, اور ہمارے ہاں بڑے کنزیومر رائٹس ہیں, لیکن ہمیں کتنی جو ہے اگزامپلز مل رہی ہیں وہاں سے. ہاں, اور دوسری بات ایک طرف یہ بھی ساتھ ساتھ ہمیں یعنی اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس بزنس ایتھک موجود ہے, ہمارے پاس بزنس ٹیکنیکس موجود ہیں یعنی صدیوں پہلے سے, لیکن کیا ہم اس پر عمل کر پا رہے ہیں؟ کیوں ہم ٹریڈ میں, بزنس میں اور اپنی فائنینشیل پوزیشن میں کیوں دنیا میں نہیں ہیں؟ تو یہ ہمیں پھر وہیں پر دیکھنا چاہیے کہ جو ہم زبان سے تو یہ ادا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں اور وہ ہمارے لیے یا ہم ان کی سنت پہ عمل پیرا ہیں, سنت پر وہ اگر ہم صحیح معنوں پر یہ جیسے آپ نے ابھی مثال دی انگریڈینٹس کا وہاں پر شو ہونے کا اور اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ کا, یہ اگر ہم پہلے سے جانتے تھے تو یہ تو ہمیں اس وقت بھی رول ماڈل ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے کوئی گیپ ہے, اور یہ جو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سنت نبی کو مس کیا. جی شروع یہ اسی لیے کہ ہم ان چیزوں کو بازیافت کریں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بالکل نو عمری میں ہی وہ شہرت اللہ نے انہیں عطا کر دی کہ اس بزنس کمیونٹی کا وہ شہر تھا, بزنس ہب تھا, وہاں پر آپ کی شہرت ایک ایسے صادق کی سچ, یعنی سچ اس بات کا بھی بتانا کہ کیا ہے, نقائص کیا ہے. نقائص کیا ہے. اچھا سر, انوویٹیو نیو آئیڈیاز کیسے امپلیمنٹ کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہاں پہ بھی بہت سارے جیسے کہتے ہیں گھاگ تاجر موجود تھے جو عرصے سے تجارت کر رہے تھے, ان کے درمیان ایک نوجوان جس کے پاس اپنا سرمایہ نہیں ہے, وہ لوگوں کا سرمایہ کے اوپر ایک بیسٹ جسے کہنا چاہیے چیزوں کو منافع جو ہے وہ ارن کر کے دیتے ہیں اور اس میں سے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اس میں کیا ماڈرن نئے اصول جو ہیں ان کو انٹروڈیوس بھی کرا رہے ہیں جو دونوں کے بینیفٹ میں ہیں, جو خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کے لیے یکساں جو ہے فائدہ ہے. دھوکہ نہیں ہے اس میں, جھوٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہے, کسی کے لیے تکلیف اور پریشانی کا ایلیمنٹ نہیں ہے. سو یہ کتنی خوبصورت بات ہے. جی یقیناً, اور آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, کہ یہ آئندہ کی زندگی میں آپ نے جب آپ کو نبوت سرفراز ہوئے تو آپ نے کہا کہ مجھے بھیجا گیا ہے کس چیز کے لیے کہ میں اخلاق اعلی اخلاق کی تعلیم دوں. اچھا, اس کے لیے مثال بنوں. تو وہ بھی آپ کی اپ برنگنگ کے ساتھ ساتھ, یعنی آج بھی آپ دیکھ لیجئے ہم اس خوبصورت ملک کے دارالخلافے میں رہتے ہیں, ایک ہی مارکیٹ ہوتی ہے یہاں, ہر سیکٹر میں منی مارکیٹس بھی ہیں, بڑے سینٹر, ایک ہی طرح کی دکانیں, کسی کی دکان چل رہی ہے, کسی کا بزنس چل رہا ہے, کسی کا نہیں چل رہا. اس میں اگر ایک سروے کر کے دیکھ لیا جائے تو یہ پتہ چلے گا کہ جو لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے, جن کے جو سٹاف ہے وہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ رہا ہے, تو آٹومیٹیکلی لوگ اس طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اب اسی لیے تو یہ ایلیمنٹ ابھی جیسے ہم پہلے ابھی آ گیا نا کہ آپ نے جو سیلز پرسنز رکھنے ہیں وہ خوش اخلاق ہوں, لوگوں کی بات کو سنیں, لوگوں کی ڈیمانڈز کو دیکھیں اور ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیں نظر آیا کہ وہ اخلاق کا مظاہرہ فرماتے تھے. اور پھر اس بات کی انہوں نے فراہم کی بنیاد کہ آپ نے ایفاء عہد کرنا ہے. ایفاء عہد ہم اس کو ایک الگ ایلیویٹڈ جگہ پر رکھ لیتے ہیں, اور ڈے ٹو ڈے جو ہمارے بزنس وینچرز ہوتے ہیں یا ہمارے پروفیشنل وینچر ہوتے ہیں اس میں کہتے ہیں یہ تو ہم اپنے انداز میں کریں گے. ایسا نہیں ہے, چونکہ اسلام کو ہم جب مکمل ضابطہ حیات کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم بہترین مثال کہتے ہیں, تو پھر اسے سبق لے کر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ درست مزاجی, لوگوں کے ساتھ ایک بیزاری سے پیش آنا, یہ معاشرے کا چلن بنتا جا رہا ہے. سر یورپ نے یہ انٹروڈیوس کرایا کہ آپ 15 دن کے اندر ریٹرن کر سکتے ہیں, کوئی چیز واپس کر سکتے ہیں, اور وہ پابند ہیں کہ اسے لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ پریکٹس کرنا شروع کیا کہ جنس اور کوئی چیز اگر کسی نے خریدی ہے, معاملہ اس کو کوئی شکایت ہے, تو وہ آ کر اسے ایکسچینج کر لے, واپس کر لے. یعنی کسٹمر فرینڈلی جو ایک وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایک فیسیلیٹیشن دینا بزنس کے لیے, سہولت دینا صارفین کو, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے مطلب ان کے سامنے تو کوئی مثال نہیں تھی اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام
اصولوں کو, ان تمام ضابطوں کو نہ صرف یہ کہ وہاں پہ رائج کیا بلکہ اس میں ایکسل کر کے دکھایا ہمیں. جی یقیناً. اور دیکھیے آج بھی اگر دیکھ لیں کوئی ایسا گروسری کا اسٹور ہے, کسی اور بزنس کا اسٹور ہے جس میں یہ فیسلٹی ہے کہ آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں یا ریٹرن کر سکتے ہیں, تو اس کا بہت امپیکٹ آتا ہے لوگوں کے مزاج پر. آج کل تو کنزیومر رائٹس کی بات ہو رہی ہیں, کورٹس بن رہی ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت کر کے دکھایا. تو پھر آپ کا شہرہ اس جزیرہ نما عرب کے اندر جو اسفار تھے ان کی وجہ سے, اور جو لوگ آپ کو آبزرو کر رہے تھے یا جو آپ کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے, اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو تاجر ایماندار ہوگا اس کا رتبہ اور مقام جو ہے نبیوں اور ولیوں کے ساتھ ہوگا. جی یقیناً. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا ہے اور آپ کی کتنی بڑی سنت ہے. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ سر, کہ ہم لوگ جیسے میں مطلب کہ ہم لوگ عمرے کے لیے دنیا بھر کے, ایک نواب اسلم رئیسانی نے ایک مذاق میں بات کی, لیکن بڑی جسے کہنا چاہیے چبھتی ہوئی بات ہے کہ دنیا بھر کے ذخیرہ اندوز ہیں وہ جہنم میں جائیں گے, لیکن پاکستان کے سارے ذخیرہ اندوز جو ہیں وہ عمرے کے لیے چلے جائیں گے. یعنی ہم دین کو اس طرح سے ہم نے کر دیا کہ ہم یہ چیزیں اصول اپلائی نہیں کرتے, ہم اپنی عبادات میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا, ہم نے خیرات کر دی کچھ, ہم نے کچھ عمرے کر لیے, ہم نے کچھ نوافل پڑھ لیے, لیکن ہم نے ملاوٹ بھی کی, ہم نے ذخیرہ اندوزی بھی کی, ہم نے چور بازاری بھی کی, ہم نے لوگوں کو ناقص مال بھی بیچا, غلط قیمت پہ بھی بیچا, لیکن ہم جو ہیں اس کے باوجود ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں, یہ رزق حلال ہے. میں چاہوں گی یہ اس سنت مبارکہ کے اوپر تو تھوڑی سی بات ہو. دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ اس کو ایک بڑے پیراڈائم میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ ان کو کیوں محسوس نہیں ہو رہا جو یہ سب کام کر رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں کام. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ارشاد فرمایا کہ جب ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے, تو اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے, اور اگر وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے تو وہ اریز ہو جاتا ہے, اور اگر وہ نہیں کرتا تو وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس ایسی کیفیت سے, کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم. وہ کیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم؟ جی, کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی. تو جب دلوں پر مہر کیسے لگتی ہے؟ اصل میں وہ اسی حدیث مبارکہ سمجھ میں آتا ہے جو آپ نے فرمایا ایک حوالہ دے کر, کیا ہے کہ انسان اپنے تئیں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو ٹھیک کر رہا ہوں. وہ ہوتا کیا ہے کہ اس کی سمجھ بوجھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہوتی ہے اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے, اور وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو جو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے. لیکن موت سے قبل انسان کے پاس توبہ اور یہ جو ایام ہیں رمضان مبارک میں, اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تو وہ موقع ہے, برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان ملا ایمان کی حالت میں اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرا لی. تو مغفرت کیسے ہوگی کہ دنیا میں اب چونکہ بار بار اتفاق سے ویسٹ کا اور ان کا ذکر آ رہا ہے, تو آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ وہاں پر جب ان کے تہوار آتے ہیں, جیسے کرسمس ابھی ریسنٹلی گزرا ہے, تو وہاں پر چیزوں کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں, اور یہاں تک کہ جو کھانے پینے کی چیزیں اور سب کچھ. اور ہمارے ہاں کیا ہے, جی ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو اشیاء خور و نوش ہیں جی وہی انسان کی رینج سے باہر چلی جاتی ہیں. سر جو پابندی لگائی گئی کہ خاص طور پہ بیکریز اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹ اوپر جو ہے مینشن کریں کہ ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے, کیونکہ اس کے اوپر نہیں ہوتا. باہر آپ چلے جائیں تو جو ان کی بریڈ ہے جس کی کہ ایکسپائری ڈیٹ ہے, جو جیسے وہ کل ایکسپائر ہو رہی ہے, تو وہ اٹھا کے اسے باہر رکھ دیتے ہیں کہ جس نے بھی لے کے جانی ہے وہ لے جائے, یا بہت کم قیمت میں, کہ یہ بالکل آدھی قیمت سے بھی کم ہے کیونکہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ بالکل نزدیک ہے, اور وہ ایک الگ سیکشن ہوتا ہے ان کا. ہمارے یہاں پر وہ ایکسپائری ڈیٹ چینج کر دیتے ہیں, یعنی آج اگر شام کو وہ ایکسپائری ڈیٹ ختم ہو رہی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے لیے اس کو سستا کر دیں کہ چلی جائے, وہ اس کی ڈیٹ چینج کر کے نیکسٹ ڈے کی یا 2 دن بعد کی لگا دیں گے. سو دس از آر بزنس ایتھکس. ہم امتی ہیں اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے بزنس ایتھکس ہم ابھی یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں, کہ آج یورپ اپنا کر دنیا کا بیسٹ جو ہے, کہتے ہیں کہ مطلب کنزیومر رائٹس کے ایکٹیویزم کے اوپر وہ چیمپئن بنے ہوئے ہیں. تو یہ کتنی بدقسمتی ہے, اور ہم نے سنت کو صرف داڑھی میں اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے میں اور 4 شادیاں کرنے میں ہی سنت جو ہے, ہماری سنتیں مسواک کر لینے میں یہاں تک محدود ہے. یہ جو سنت کا کانسیپٹ ہے کردار کی سنت کا, یہ اصل اہم بات یہ ہے کہ ساری ہی سنتیں بہت اہم ہیں, اور
جو دین ہے اس کو ان ٹوٹالٹی لینے کی ضرورت ہے. بالکل. اور اصل میں جو دین آیا ہے نا وہ دین کا اصل جو ٹارگٹ ہے وہ انسان ہے نا. جی. جیسے کہا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر اگر کہا جائے کہ قرآن کا عنوان کیا ہے, قرآن کس سے بحث کرتا ہے, تو وہ انسان ہے نا. تو انسان کے اگر تبدیلی نہیں واقع ہوتی, اور پھر ہم دیکھتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی معاشرے کا جس کا تذکرہ کچھ ہم نے کیا, کچھ آگے ساتھ ساتھ کریں گے, کہ کون سی خرابی تھی جو وہاں موجود نہیں تھی, اور اس میں جو لوگ اس وقت ایمان کی دولت سے منور ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت ہاتھ پر جنہوں نے اسلام کو قبول کیا, وہ یکسر بدل کیوں گئے؟ جی. اور ہمیں صرف اپنے ناموں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ مسلم نیم ہے اور یہ نان مسلم نیم ہے. کیوں ہماری شخصیت اتنی واضح, اتنی بین ہوتی کہ لوگ دور سے دیکھ کر کہیں کہ یہ کون سے ریلیجن کو فالو کر رہا ہے, جو اتنا ایماندار ہے, اتنا پروفیشنلی ساؤنڈ ہے, اور اتنا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا ہے, خیر کو بانٹنے والا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر کے معاملات میں ایک دوسرے کے سے تعاون کرو, اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ گناہ کے کاموں میں اور نقصان کے کاموں میں, خرابی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. تعاون یہی ہے نا کہ ہم جو برداشت کرتے ہیں. یہاں پر یہ بھی بہت اہم ہے کہ جس کو یہ بات معلوم ہے وہ اسے کہنے کی کوشش نہیں کرتا, اور پھر ایک عام چلن بن جاتا ہے, اور پھر جب چیزیں غلط العام ہو جائیں تو پھر وہ اس کی کوئی لوگوں کو اس میں کوئی کجی نظر ہی نہیں آتی. ہم یہاں پہ ایک بریک کے لیے رکیں گے اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے. سر آپ نے کیا خوبصورت بات کی کہ تمام سنتیں اہم ہیں. بہت اچھا ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حلیہ مبارک ہے, جو آپ نے اس کے حوالے سے جو چیزیں میں بتائیں اس طرف بھی جائیں, لیکن کردار کو بھی پھر اس رنگ میں ڈھالیں تاکہ ہمارا کردار بھی وہی نظر آئے. اور اس نوٹ پہ ہم چھوڑتے ہوئے بریک کی طرف چلیں گے کہ کتنا پیئر پریشر ہوگا نا, کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ اس زمانے میں بھی تو کہ لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے جی, آج کل دور ہی ایسا ہے, سچ بولنا بھی مشکل ہے, ایمانداری بھی مشکل ہے, وعدہ پورا کرنا بھی مشکل ہے, کیا کریں, دنیا کا طریقہ یہی ہے, تو جیسی دنیا چلتی ہے اسی رنگ میں چلنا پڑتا ہے, مجبوری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل کے دکھایا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم چلیں گے کمل کی طرف اور درخواست کریں گے درود و سلام, اور اس کے بعد پھر ہم بریک کی طرف چل رہے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد أصوبه بدا من طالعته والليل ضاجع وفراته الله 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 هو الله 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 هو الله ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرامی مولا نعم
دل او مامیلی شریعتی نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام ہی امت کے اور راہ نما ہے شریعت کے فمحمدنا هو سیدنا والعز لنا سو محمد ہیں اپنے آقا اسی نام سے اپنی عزو بقا اللہ 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 اللہ